खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है कि जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। इससे हम खुदावंद यीशु मसीह का सुनहरी फरमान भी कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस सुनहरी का इतलाक एक शादीशुदा जोड़े पर करके देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है कि अगर हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब करना चाहते हैं तो एक शादीशुदा जोड़े के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को समझे। नाजरीन, ये एक सादा सा कानून है लेकिन मुश्किल है। आज के प्रोग्राम में हम इस मुश्किल पर काबू पाना सीखेंगे, तो चलिए हम दावत देते हैं भाई आसिफ को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक, जिसका उन्वान है समझदारी। मसीह खुदावंद के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं हूँ आपका खादिम आसिफ नसीम और आज के इस प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। हमारा तालीमी सिलसिला जो कि अज़दवाजी ख़ानदानी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है वो जारी है और आज भी हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। ख़ानदानी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे थे और इसके मुख्तलिफ़ एरियाज़ पर, इससे वाबस्ता मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ख़ानदानी ज़िंदगी या अज़दवाजी या शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो एक इलाही इरादा या मंसूबा बाइबल मुक़द्दस में हमें नज़र आता है, जिसकी खुदा बुनियाद रखता है, खुदा इसका आगाज़ करता है और इस ख़ानदान को या अज़दवाजी ज़िंदगी को खुदा मज़बूत से मज़बूत तर बनाना चाहता है। आसमान का खुदा ज़मीन पर तन्हा को ख़ानदान बख्शता है और एक से दो बनाता है और फिर उसे एक ख़ानदान तश्कील देता है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के मंसूबे और खुदा के इरादे इंसान के लिए भलाई के लिए हैं और उनका मजमूआ नहायत ही वसी है। वो ख़यालात बेशबहा हैं और उन तमाम इरादों में एक अज़ली इरादा खुदा का इंसान की बाबत अज़दवाजी ज़िंदगी का है या ख़ानदानी ज़िंदगी का है। अब तक शादीशुदा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जिन मज़ामीन पर हम बात कर चुके हैं जो कि इस रिश्ते को मज़बूत बनाता है या ख़ानदानी ज़िंदगी को गहरा करता है, उनमें मुताबिकत के ताल्लुक़ से हमने सीखा कि इस रिश्ते के अंदर मुताबिकत का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने अब तक सीखा कि राब्ता कारी होना कितना ज़रूरी है, दोनों के दरमियान एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना, दिल का हाल बयान करना और रफ़ाक़त शराकत में रहना, राब्ता कारी जिसे हम कहते हैं, उसका होना किस कदर ज़रूरी है। फिर सर फ़हरिस्त जो सब चीज़ों की बुनियाद है और वो है मोहब्बत, जो दोनों ज़िंदगियों को आपस में जोड़ती है और मज़बूत करती है, गहरा करती है, जो कि इस रिश्ते की बुनियाद है, उसका होना किस कदर ज़रूरी है, जिसके बायस ये रिश्ता मज़बूत होता है, गहरा होता है और खुदा के जलाल का बायस बनता है। और आज जिस एरिया पर हम बात करेंगे, जिस मज़मून पर हम बात करेंगे अज़दवाजी ज़िंदगी में, वो है समझदारी। समझदारी, एक दूसरे को समझना, समझदारी का होना किस कदर ज़रूरी है इस रिश्ते के अंदर। और जब हम समझदारी के ताल्लुक़ से बात करते हैं तो इसके हवाले से मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि चूँकि ये इलाही रिश्ता है, खुदा इसकी बुनियाद रखता है। आज हम देखें कि दुनिया इस दौरे जदीद में इतनी तरक्की कर चुकी है, सब कुछ इंसान पैसे से ख़रीद सकता है। अगर एक शख्स को कोई खाना बनाने वाली चाहिए तो वो पैसे देकर उसे रख सकता है। अगर उसे कोई घर पे सफाई करने वाली औरत चाहिए तो वो पैसा देकर उसे इस्तेमाल कर सकता है। जिनसी ज़रूरत है तो उसके लिए इंसान पैसा देकर उसकी तस्कीन हासिल कर सकता है। कोई शख्स है जिसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए औरत चाहिए तो वो उसके लिए एक मेड रख सकता है, पैसे देकर वो उसे ख़रीद सकता है या उसे ये ज़िम्मेदारी दे सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को पैसा देकर लिया जा सकता है, लेकिन रिश्ता नहीं ख़रीदा जा सकता। माँ नहीं ख़रीदी जा सकती, बीवी नहीं ख़रीदी जा सकती। रिश्ता जो है वो खुदा बनाता है और इंसान इस रिश्ते को फिर आगे बढ़ाता है इलाही वसाइल लेकर, और इन तमाम बातों को जिन पर हम गौर कर रहे हैं, इनको इस्तेमाल में लाकर इस रिश्ते की तामीर, मजबूती, गहराई और तरक्की होती है। तो रिश्ता इंसान पैसों से ख़रीद नहीं सकता है और ये एक ऐसा अनमोल रिश्ता है, ये ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो खुदा ने इंसान के लिए बनाया है और इसके अंदर इंसान को और हर रोज़,
ہر دن مضبوط اور گہرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سمجھداری کے مضمون پر بات کرتے ہیں تو آئیے ہم تھوڑا سا اس پر غور کرتے ہیں کہ کن باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سر فہرست سب سے پہلے تو اس رشتے کو سمجھنا ضروری ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلق کو سمجھنا ضروری ہے۔ شوہر اور بیوی جو رشتہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بائبل کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خدا کے نقطہ نظر سے سمجھنا اس کو بہت ضروری ہے، تب ہی اس رشتے میں ہم مضبوط ہوتے ہیں، اور اس رشتے کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس رشتے کے اندر جو چاشنی ہے، جو لطف ہے اور جو خوشی ہے، ہم اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو رشتے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر سمجھداری کے تعلق میں ہم ذمہ داریوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں رشتوں کی بنیاد خدا رکھتا ہے تو ہر رشتے کی اپنی ذمہ داری ہے، اور نہ صرف ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں جتنے رشتے خدا نے ہمیں بخشے ہیں، خواہ وہ باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ساس ہو، بہو ہو، بہن ہو، بھائی ہو، ہر رشتے کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ذمہ داریوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر جہاں ذمہ داریاں ہیں وہاں فرائض بھی ہیں۔ ہر رشتے کے اپنے فرائض ہیں، ان فرائض کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک سٹیج ہے، اپنی ایک ویلیو ہے، اپنی ایک قدر ہے۔ ان مقامات کو سمجھنا، اس ویلیو کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو رشتے کے مقام کو جاننا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر ہر رشتے کی اپنی نیڈز ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں۔ خصوصاً ہم ازدواجی زندگی کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں تو بیوی کی اپنی ضروریات ہیں، شوہر کی اپنی ضروریات ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی ضروریات کو سمجھے اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کی ان ضروریات کو سمجھے، تو تب یہ رشتہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد جہاں ضرورتیں ہیں، اس کے بعد ہر رشتے کے اندر، ہر شخص کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں۔ کوئی شخص اپنی ذات میں کامل نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں اس رشتے کا ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے، یا اس کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا ہے۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کی بابت خدا نے کہا میں اس کی مانند اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ گویا آدم کامل نہیں تھا جب تک حوا نہیں بنائی گئی، تو ایک مددگار کے طور پر حوا کو آدم کے لیے بنایا گیا۔ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ تو ہر انسان اپنی ذات میں مکمل نہیں ہے، پورا نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اس کو خدا نے کچھ اسی طرح سے مرتب کیا ہے۔ تو میں اور آپ اپنے ساتھ بہت ساری اچھائیاں لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور بہت ساری برائیاں بھی ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ تو ازدواجی زندگی جو ہے، خاندانی زندگی جو ہے، بالخصوص شادی شدہ جو زندگی ہے، اس میں ایک فریق دوسرے فریق کا مددگار ہے۔ یہ بائبل کا ایک بہت بڑا مقصد ہے ازدواجی زندگی کا۔ میں آدم کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ تو حوا آدم کی مددگار تھی، اس کی کمزوریوں میں اس کا ساتھی تھی، تاکہ وہ اس کے ساتھ مددگار کے طور پر کھڑی ہو سکے، اس کی مدد کر سکے۔ اور اسی طرح حوا کا مددگار اس کا شوہر آدم تھا۔ تو آج بھی جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو میں اور آپ اپنی اپنی زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں، تو بلا شبہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم سب کمزوریوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے کچھ مثبت پہلو ہیں، کچھ زوراور پہلو ہیں، کچھ ہمارے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک شوہر اپنی بیوی کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی کمزوریوں میں وہ اپنا زور بخشتا ہے۔ اسی طرح ایک شوہر اگر کمزور ہے کسی ایریا میں تو بیوی اس کی مددگار ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ان زور آور پہلوؤں سے اپنے شوہر کی کمزوریوں میں ایک مددگار، ایک مضبوط ساتھی اور سہارا بن کر تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یوں یہ رشتہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بابرکت ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے اعتماد پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کو کھڑا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث فخر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے
یہ وہ ایریاز ہیں جن میں ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو میں جلدی سے ان سارے پہلوؤں کو دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں رشتے کو سمجھنا ہے، اس کے بعد ہمیں ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، فرائض کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھنا ہے، ضرورتوں کو سمجھنا ہے، اور اچھائیوں اور برائیوں کو سمجھنا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں اس معاشرے کو خدا کا کلام خراب جہان بھی کہتا ہے۔ یہاں ہر طرف بدی دندناتی پھرتی ہے۔ کچھ ایریاز ایسے ہیں جن میں ہمیں ایک دوسرے کو سیکیور کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو محفوظ کرنا پڑتا ہے۔ خاوند جب روزگار کے لیے نکلتا ہے تو وہ جب اپنی جاب پر جاتا ہے، کسی بھی جاب پر اس کا جانا ہوتا ہے، کسی بھی کہہ لیں پروفیشن سے اس کا تعلق ہے، وہ کسی آفس میں ہے، کسی بینک میں ہے، کسی کمپنی میں ہے، یا کسی بھی جگہ وہ ملازم ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دونوں لوگ، عورت اور مرد دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر مرد کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے اور عورت کے لیے بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جب خاوند جاب کے لیے نکلتا ہے، اگر بیوی اس کے ساتھ درست تعلق میں نہیں ہے، اس کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتی ہے، اس کے مقام کو نہیں سمجھتی ہے، اس کے فرائض کو نہیں سمجھتی ہے، اور وہاں جا کر جن عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جن کے ساتھ اس نے کام کرنا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو سمجھنے لگ جائیں، وہ اس کو زیادہ جاننے لگ جائیں، تو پھر وہاں پر اس بیوی کے لیے ایک المیہ، ایک خطرناک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، اور مرد کے لیے بھی آزمائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان سارے ایریاز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور خاص کہہ لیں، گڑھا کہہ لیں یا آزمائش کہہ لیں، جس میں ازدواجی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، وہ ہے ایک دوسرے کے لیے بیجا مصروفیات۔ اگر شوہر بہت زیادہ مصروف ہے اور وہ بیوی کو وقت نہیں دے رہا، بیوی اپنے کاموں میں بہت مصروف ہے اور وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی، وہ شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر رہی، شوہر کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہی ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہوں پر مصروف ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں، تو وہاں سے سمجھ لیجیے ازدواجی زندگی کا زوال ہے اور وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے آزمائش پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ ازدواجی زندگی کبھی بھی مضبوط، گہری اور سیکیورڈ، محفوظ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر طرح کی بیجا مصروفیات سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ازدواجی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی رفاقت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جہاز پر دو لوگ اکٹھے سفر کر رہے ہوں، تو اگر وہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے ہیں، ان کا سفر کیسے کٹے گا؟ اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی لطف نہیں ہوگا، اور وہ سفر کبھی بھی مبارک نہیں ہوگا، باعث برکت نہیں ہوگا، پر لطف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایک دوسرے کی رفاقت میں رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا، یہ بہت ضروری ہے۔ میرے ایک ساتھی خادم نے کسی شخص کے بارے میں بتایا کہ ایک شخص کی گواہی انہوں نے بتاتے ہوئے کہا کہ وہ شخص جب نجات پانے سے پیشتر اپنی گناہ کی زندگی میں تھا، تو اس نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میرے زیادہ تر جو تعلقات تھے وہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ تھے۔ میری اپنی پرانی زندگی کی جتنی بھی گواہی ہے، وہ بتاتا ہے کہ میری پرانی زندگی زیادہ تر ایسی عورتوں کے ساتھ گزری ہے جو شادی شدہ عورتیں تھیں، جن سے میرے تعلقات یا مراسم تھے، اور اس کے بعد جب وہ نجات پا گیا تو وہ اس گناہ سے پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک سوچنے، سمجھنے اور اس خطرے کو بھانپنے کا جو مقام ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو وقت دے اور بیوی اپنے شوہر کو وقت دے، تب ہی یہ ازدواجی زندگی اور بہتر ہو سکتی ہے۔
پھر اس کے بعد چونکہ شوہر اور بیوی دونوں مختلف ترجیحات لے کر، مختلف ان کے مشاغل اور مختلف ہم کہہ سکتے ہیں ان کے شوق ہو سکتے ہیں، مختلف ان کی سوچیں ہو سکتی ہیں، تو خدا نے دونوں کو الگ الگ بنایا ہے۔ مرد اور عورت دونوں میں تفریق ہے، جنسی اعتبار سے بھی، نفسیاتی اعتبار سے بھی، روحانی جسمانی دونوں اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم دیکھیں کہ خدا نے ان کو منفرد بنایا ہے۔ عورت عورت ہی ہے، مرد مرد ہی ہے، اور دونوں کی ترجیحات، دونوں کے شوق بھی فرق ہو سکتے ہیں، دونوں کا جو پس منظر ہے، خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، جہاں وہ پلے بڑے جوان ہوئے، وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ دونوں مختلف پس منظر سے، مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں ایک گھر میں، ایک جگہ، ایک رشتہ ازدواج میں وہ منسلک ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس متفرق ساری چیز کو سمجھنا کہ ہم ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے اور فرق ہے ایک دوسرے سے، اور اس فرق کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس تفریق کو خدا کی مرضی سمجھنا اور اس تفریق کو خدا کی ترتیب سمجھنا، یہ خدا کی ترتیب ہے اور یہ خدا کی مرضی ہے کہ مرد کو خدا نے مرد بنایا ہے، مرد کے اوصاف اسے دیے ہیں، مرد کی صلاحیت اسے دی ہے، اور مرد کی سمجھ اسے دی ہے، مرد کا کردار اسے دیا ہے۔ اسی طرح عورت کو خدا نے عورت بنایا ہے، عورت کی فطرت، نیچر اس کے اندر پیدا کی ہے، عورت ہی کے سے جذبات اسے بخشے ہیں، عورت ہی کسی سمجھ اسے بخشی ہے، عورت ہی کسی ترجیحات اسے خدا نے بخشی ہیں۔ اس سچائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کے اس متفرق پن کو سمجھ کر، انڈرسٹینڈ کر کے، تو ازدواجی زندگی کی جو گاڑی ہے ہم اسے آگے بڑھا سکیں، اور اس کو سمجھ کر، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے وہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اسے خوشی سے قبول کیا جائے، اسے خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کیا جائے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو سمجھداری کے متعلق جب ہم سیکھ رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہم اور لے سکتے ہیں، اس کو ہم اور بہتر مفہوم اور معنی میں ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی فکرے میں آج کے اس مضمون کو میں سمجھانے کی کوشش کروں تو نمبر ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام مشورہ جات جو آج ہم اس کلام کی روشنی میں لے رہے ہیں، ان تمام اقدامات جس کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، ان سب کو جب ایک جگہ جمع کیا جائے اور جب ان کو استعمال کیا جائے، یہ سمجھداری ہے۔ اس ساری تعلیم کو، اس سارے مضمون کو، ان سارے پہلوؤں کو جب ہم ایک جگہ جمع کریں اور ان کو جب ہم استعمال میں لائیں گے، یہ ہماری سمجھداری ہوگی۔ اور نمبر دو، سمجھداری یہ ہے کہ باہمی معاہدہ جو تفرقات کو ختم کرتا ہے وہ سمجھداری ہے۔ ازدواجی زندگی میں سمجھداری کا جو مضمون ہے جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، دراصل وہ ایک باہمی معاہدہ ہے جو تفرقات کو ختم کرتا ہے۔ تفرقات اپنی جگہ پر رہتے ہیں لیکن ان تفرقات کو باہمی معاہدے کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، خدا کی مرضی سمجھ کر، خدا کا ارادہ سمجھ کر، اور یہی سمجھداری ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آگے بڑھنا مشکل ہے۔ اس جوڑے کی کوئی کاؤنسلر، کوئی خادم، کوئی شخص، کوئی ڈاکٹر مدد نہیں کر سکتا جو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں یہ جملہ، کوئی بھی نفسیاتی ڈاکٹر، کوئی بھی کاؤنسلر، کوئی بھی خادم روحانی کتنا بھی کیوں نہ ہو، وہ اس جوڑے کی مدد نہیں کر پائے گا جو جوڑا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خدا کا کلام اس کے لیے ہماری مشعل راہ ہے، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، حکمت سے گھر تعمیر ہوتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے جو ہم خدا کے کلام سے لے رہے ہیں، اور جب ہم ان تمام حکمت کی باتوں کو استعمال میں لاتے ہیں، یہی ہماری سمجھداری ہے۔
حکمت سے گھر تعمیر ہوتا ہے۔ اگرچہ وہاں پر سلیمان بادشاہ نے ایک مکان کی بات کی ہے، اور لیکن اس کا ایک ثانوی یا روحانی مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ گھر جو لوگوں سے مل کر بنتا ہے، مکان جو دیواروں سے، سیمنٹ سے، اینٹوں سے بنتا ہے، لیکن جو گھر ہے وہ لوگوں سے مل کر بنتا ہے، اور دو لوگ مل کر ایک گھر کو تشکیل دیتے ہیں جو کہ میاں اور بیوی ہے۔ تو حکمت سے گھر تعمیر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ وزڈم ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ بائبل مقدس، خدا کا کلام، دراصل وہ حکمت کی کتاب ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ایسے سنہری اصول ہیں جو ازدواجی زندگی میں کو سمجھنے میں اور اس میں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ مثلاً ایک سنہری اصول میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 7ویں باب کی 12ویں آیت سے یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جیسا لکھا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ ایک ایسا اصول بائبل مقدس میں مسیح خداوند نے اپنے پہاڑی واعظ میں بیان کیا ہے، جس کا اطلاق ہر رشتے پر ہوتا ہے، ہر تعلق پر ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، کہ جیسا تم چاہتے ہو۔ انسان اپنے لیے ہمیشہ بہتر سوچتا ہے، اچھا سوچتا ہے، تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ یعنی کہ دوسرے کو اپنی جگہ پر رکھ کر دیکھنا، سمجھنا اور جاننا۔ تب ہم دوسرے شخص کی مجبوری کو، اس کی پوزیشن کو، اس کے مقام کو، اس کی مشکلات کو، اس کی صورتحال کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا اطلاق ازدواجی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ اپنے جیون ساتھی کو سمجھنے کے لیے اسے اپنی ذات کا محور اور مرکز بنانا، جیسا اپنے لیے سوچنا اسی طرح دوسرے کے لیے سوچنا، اور اپنے سے بڑھ کر سوچنا۔ جیسا انسان اپنے لیے سوچتا ہے ویسے ہی دوسرے کے لیے سوچے۔ اور ازدواجی زندگی میں جو شریک حیات ہے اس کے لیے انسان اپنے فریق کو اپنے سے بہتر جانے، وہ اس کی ذات کا مرکز ہو، وہ اس کی ذات کا محور ہو، تو ازدواجی زندگی ایک ایسی مثالی اور باوقار، باعزت اور ایسی رول ماڈل لائف ہو سکتی ہے دوسروں کے لیے، جسے دوسرے دیکھ کر رشک کر سکتے ہیں، دوسرے دیکھ کر مثال دے سکتے ہیں، جب ایک فریق دوسرے کے لیے اپنی ذات میں اسے اپنی ذات کا مرکز بنا لیتا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک اہم کلیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ دوسرے کی بات کو سننا۔ سننا ایک فن ہے۔ سننا یا دیکھنا، آبزرو کرنا، توجہ دینا دوسرے پر۔ کیسے ہم دوسرے کو سنتے اور سمجھتے ہیں؟ جیسے مثلاً مقدس لوکا کی انجیل اس کے 7ویں باب میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جہاں پر مسیح خداوند ایک فریسی کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اسی اثنا میں ایک عورت آ گئی اور اس نے مسیح کے پاؤں چومے، اور مسیح کے پاؤں پر آ کر اپنے گناہوں کی اقرار کرنے لگی، رونے لگی، آنسو بہانے لگی، اور پھر اس کے بعد اپنے بالوں سے پونچھنے لگی۔ تو یہ دیکھ کر اس فریسی نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتا، خدا کا بندہ ہوتا، تو یہ جان جاتا کہ جو عورت اسے چھوتی ہے وہ بد چلن ہے۔ اور مسیح نے اس کے دل کا حال معلوم کیا، اور پھر مسیح نے اس کو کہا، اے شمعون، میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ وہاں پر مسیح خداوند نے پھر ایک سوال کیا۔ ایک شخص تھا جس کے 2 قرضدار تھے، ایک کے 500 دینار آتے تھے اور ایک کے 5 دینار آتے تھے۔ اس نے دونوں کو معاف کر دیا۔ کون زیادہ محبت دکھائے گا؟ اس شخص نے کہا وہی جس کے زیادہ معاف ہوئے۔ مسیح نے کہا تو نے صحیح فیصلہ کیا، تو نے صحیح جواب دیا۔ آگے 44ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہاں پر مسیح نے کہا اس عورت کو دیکھ، اس عورت کو دیکھ، جب سے میں آیا ہوں اس نے میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑے، اس نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں بھگوئے۔ جب کہ میں تیرے گھر آیا تیرا فرض تھا، تو میزبان تھا، میں تیرا مہمان تھا، اور یہودی روایت کے مطابق جب کہ مہمان آتا اس کے پاؤں دھلوائے جاتے، تو نے میرے
پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا، اور اس نے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں بھگوئے اور اپنے بالوں سے پونچھے، کیونکہ جس کے جتنے گناہ معاف ہوئے اس نے اتنی محبت دکھائی۔ اس لیے ایک دوسرے کو سننا، مسیح نے توجہ دلائی، اس کی طرف دیکھ، اس کی سن، اور جب ہم ایک دوسرے کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یوں ہم ایک دوسرے کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ اور سمجھنا جو ہے اس کے لیے سننا، توجہ دینا اور دوسرے کو اپنی ذات کا مرکز بنانا بہت ضروری ہے۔ اور سمجھداری کے لیے جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے اس رشتے میں کہ جس طرح پولوس نے ہمیں سکھایا افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 28ویں آیت میں کہ اے شوہروں اپنی بیویوں سے اپنی مانند محبت رکھو۔ تو جب تک ایک شوہر اپنی مانند، جس طرح وہ اپنے آپ پر توجہ دیتا ہے، اپنی سنتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو اپنی بیوی پر غور نہیں کرتا ہے، کبھی یہ رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے یعقوب کا خط جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، جہاں پر یہ لکھا ہے پہلے باب کی 5ویں آیت میں، اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے۔ خدا حکمت دیتا ہے، خدا سمجھ دیتا ہے۔ انسان جو گنہگار ہے، اور یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ دل تو سب چیزوں میں ہیلا باز ہے، 17 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ زبور نویس نے یہ دعا کی 139 زبور میں اور 23ویں آیت میں، اے خدا مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان۔ تو انسان اپنے آپ کو جان نہیں سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو کھوج نہیں سکتا ہے، خدا انسان کے دل کو دریافت کرتا ہے۔ جب وہ خدا کی حضوری میں بیٹھتا ہے، خدا اس کا حال اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یعقوب کے خط میں ہم یہ سچائی پڑھتے ہیں کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے۔ خدا کا کلام ہمیں سمجھ دیتا ہے، خدا کی حضوری میں ہم بیٹھتے ہیں تو خدا ہمیں سب باتوں کی سمجھ دیتا ہے، اور یوں اس سمجھداری کے وسیلے سے ہم رشتہ ازدواج میں ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں اور بہتوں کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کی ساری تعلیم سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے سبق سے بھی آپ نے بھرپور برکت پائی ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہم خود کو کبھی بھی کامل طور پر نہیں سمجھ پاتے، لیکن جب ہم خدا سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ خدا میں محبت اور سمجھداری میں اور بڑھتے چلے جائیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، حکمت کس کی طرف سے آتی ہے اور یہ ایک شادی شدہ شخص کے لیے کیوں ضروری ہے؟ سوال نمبر 2، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ جوڑے میں تمام قدریں مشترکہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ دونوں وجوہات پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 3، شادی شدہ زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے اور یہ کس طرح خاندانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔ سوال نمبر 4، پیدائش 4 باب میں کس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے؟ تفصیل سے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 5، حضرت یرمیہ 17 باب اور زبور 139 میں کیا تعلق ہے؟ بیان کیجیے۔